आदाब। कलमकार दी राइटर्स ग्रुप की जानिब से आप सबका खैर मख्तम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के फार्मर HOD जनाब कुदूस जावेद साहब से। उनसे बातचीत करेंगे, उनके अदबी सफ़र के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत ये शुक्रिया रवि जी, बताइए। तो जावेद साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी पैदाइश? ताल्लुक तो मेरा कश्मीर से ही है जी। तो मेरे ख्याल से अब जहाँ हम हैं 50-55 साल से, अब यही मेरा वतन है, यही मेरी ज़मीन है। दुनिया भर में इधर उधर दी घूमते रहे। हमारे वालिद साहब चूँकि सियासत में थे और उनका ताल्लुक़ खान अब्दुल गफ्फार खां से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से, मौलाना आज़ाद से, इन लोगों से रहा है। और ये लोग उनको अलग अलग इलाक़ों में भेजते रहे। कभी लाहौर में रहे वो आज़ादी से पहले, उसके बाद उनको झारखंड में भेजा गया, वो लखनऊ में रहे, दिल्ली में रहे। तो इधर उधर होते होते मैं आखिर में कश्मीर पहुंचा, आज से कोई 40 साल पहले, और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में रहा। और फिर अभी तक मैं 2008 में रिटायर होने के बाद से मैं यही हूँ। और जम्मू कश्मीरी मेरी ज़मीन है, मेरा वतन है। जो भी कहिए, वतन या मुल्क तो सारा हिंदुस्तान है। तो वतन में चाहे जहाँ रहे, मेरा हक़ है फसल बहार पर। तो ये सारी कहानी मेरी है इस तरह की। आप एक तनकीदकार भी हैं। हाँ। तो एक तनकीदकारी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आजकल ज़ुबान को लेके बहुत बड़ा मसला बन चुका है जी। कहने को आता है, हिंदी वाले कहते हैं कि हिंदी का कत्ल हो रहा है, उर्दू वाले कहते हैं कि उर्दू का कत्ल हो रहा है। आप अदब को ज़ुबान के साथ कैसे महसूस करते हैं कि? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ना हिंदी का कत्ल हो रहा है ना उर्दू का कत्ल हो रहा है। अब जो रियलिटी है, जिसको हिंदी में कहें कि वस्तु स्थिति है जी, वो ये है कि हमारी जो नई नस्ल है उसकी कोई ज़बान ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है। हाँ। ना उर्दू है, ना हिंदी है, ना अंग्रेज़ी है। वो अजीब व गरीब मिली जुली ज़बान बोलते हैं। और कोई भी भाषा हो, उसकी जड़ें एक ख़ास कल्चर, एक ख़ास सभ्यता में होती हैं। वो चीज़ें अब टूट गई हैं, क्योंकि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ है वही टूट करके बिखर रहे हैं। अब बाकी ये कि हिंदी और उर्दू का कोई झगड़ा ही नहीं है। कुछ फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल कर लीजिए तो उसको लोगों ने उर्दू का नाम दिया था, और हिंदी में संस्कृत के शब्द ले लीजिए तो उसको लोगों ने हिंदी का नाम दिया था। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब जो जैसे दुष्यंत कुमार की गज़लें सुन लीजिए, या और नए हिंदी वालों की या उर्दू वालों की, बानी की गज़लें या और दूसरे लोगों की, तो इन लोगों की जो भाषा है, ख़ुद यहाँ से आप देख लीजिए कि जैसे बरदास बख्शी की शायरी है, भाषा अब देख लीजिए कि अब ये भाषा वही है जो हर आदमी समझता है। आम आदमी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सड़क का आदमी। आम आदमी का मतलब ये कि हमारा जो आम कारी है, आम जो रीडर है, एक कॉमन रीडर, वो जिस चीज़ भाषा को समझता है, उस भाषा में जब शायरी हो रही है तो फिर इस भाषा को आप उर्दू भी कह सकते हैं, हिंदी भी कह सकते हैं, या लोगों ने बीच का रास्ता निकाला हिंदुस्तानी कह के। तो हिंदुस्तानी तो सभी भाषाएं हैं, है ना। किसी एक भाषा को क्यों नाम दे? हम जो कुछ बोलते हैं सब हिंदुस्तानी है ना। तो ये झगड़ा बेकार का झगड़ा है। कुछ लोग ये झगड़ा जानबूझ करके फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उर्दू वालों के लिए हिंदी वाले भी उतने ही प्यारे हैं जितना हिंदी वालों के लिए उर्दू वाले प्यारे हैं। अब देखिएगा, हिंदी साहित्य में उर्दू के जितने दिग्गज हैं, चाहे मीर, खालिद इकबाल, मंटू, कशीर चंद्र असमत, सबको हिंदी में डाल दिया गया है। और उर्दू से ज़्यादा हिंदी में ये लोग पढ़े जा रहे हैं। हाँ। ये हकीकत है, ये है ना। इसी तरह से हिंदी के बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू में उनका अनुवाद हुआ है, उनको पढ़ा जा रहा है, उनको जानते हैं लोग। तो अब वो अजनबियत नहीं रही है हिंदी वाले या उर्दू वालों में। असल बात यह है कि आप लिख क्या रहे हैं। आप उस समाज के बारे में लिखिए जहाँ हिंदी वाले भी जी रहे हैं, जहाँ उर्दू वाले भी जी रहे हैं। भाई यहाँ धर्म आस्था का नाम नहीं लेना चाहना,
یہ بہت گناؤنی چیز ہو جاتی ہے، بالکل ہے نا. بالکل. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہندی والے، ڈوگری والے، گجری والے، اردو والے اور کشمیری والے، یہ سب جس زمین میں رہ رہے ہیں اس زمین کی سمسیائیں کیا ہے، اس زمین کی حقیقتیں کیا ہے، ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے. چاہے آپ کی جو بھی بھاشا ہو تو وہ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بھاشا جو ہے نا وہ فیلنگ ہے، وہ ایموشنس ہے، وہ تھنکنگ ہے، وہ ویژن ہے جو ایک رائٹر پیش کرتا ہے. تو اگر آپ کے یہاں ویژن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو پھر آپ کی چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور یہ چیزیں ہیں تو عام آدمی تک پہنچے گی. تو اس لیے بھاشا کا کوئی جھگڑا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ سبھی بھاشائیں ہماری اپنی ہیں. اچھا جاوید صاحب، ایک اور بات، آپ کی کافی ساری کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، تو آپ کی سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ اس کا میری کتاب کوئی 76 وغیرہ میں چھپی تھی، 76-77 میں، یاد نہیں رہا. ادب اور سماجیات کے نام سے، جی جس پہ ہم نے سوشولوجی آف لٹریچر کو بیس بنا کر کے وہ کتاب لکھی تھی. اور اس میں جتنے بھی آرٹیکلس ہیں، جتنے بھی اس کے حصے ہیں، اس پہ ہم نے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ کوئی بھی رائٹر جتنی بھی کوشش کر لے اپنے سماج سے باہر ہو کر کے نہیں لکھ سکتا. بالکل صحیح بات. کہیں نہ کہیں سے اس کی لیکھنی میں، اس کی تحریر میں اپنے سماج کی عکاسی یا ترجمانی ہوگی ہی اور ہونی چاہیے. اسی چیز کو ہم نے سب کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اپنی کتاب میں، جس کا نام ادب اور سماجیات تھا. اور وہ کتاب تقریباً ہر یونیورسٹی کے سلیبس میں بہت عرصے تک رہی. اور اب تو خیر اس کا بہت زمانہ ہو گیا، دوسرا ایڈیشن بھی ابھی تک کہیں چھپا ہوگا، لیکن اب بہت ساری چیزیں اس کے بدل گئی ہے کیونکہ سوسائٹی بدل گئی ہے. اس کے بعد بھی آپ کی ایک اور کتاب اس کے بعد میں لکھتا رہا آرٹیکلس بہت چھپے، تقریباً 400-450 آرٹیکلس میرے ہوں گے. اور میں اگر چھپوانا چاہوں تو ایک ساتھ 4-5 کتابیں میری آ سکتی ہیں. جی. اب اس کے بعد ایک کتاب ہماری آئی، متن، معنی اور تھیوری، جی یعنی ٹیکسٹ، میننگ اینڈ تھیوری انگریزی میں کہے. اب یہ ٹیکسٹ کی بحث پوسٹ ماڈرنزم کی بحث ہے، میننگ کی بحث اور تھیوری کی بحث، یہ سب پوسٹ ماڈرنزم کی بحث ہے. تو اس سے ہم نے بیس بنا کر کے یہ کتاب لکھی. اور جتنے بھی ہماری تھیوریز ہیں، مثال کے طور پر اسٹرکچرزم یا ساختیات یا حیت پسندی یا فارملزم جس کو کہیے، تو ان ساری چیزوں پر، تھیوریز پر، نظریات پر ہم نے اپنی اس کتاب میں بحث کی ہے. تو اس کے بعد ایک کتاب اپنے کشمیر کی تاریخ میں لکھ رہا ہوں، ابھی ایک جلد چھپی ہے. تو میں روایتی طریقے سے نہیں لکھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں جو ہمارے جو نمائندہ لکھنے والے تھے، ریپرزینٹیو رائٹرز جو ہمارے رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے اور ان کو لے کر کے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اس میں اردو کا ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوا. اب جیسے محمد دین فوق ایک صاحب ہوئے ہیں، جیسے ہرگوپال خستہ ایک صاحب ہوئے ہیں، ان کی کتاب گلزار فوائد، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح سے پنڈت طالب کاشمیری، انہوں نے غالب پر کتاب لکھی ہے اور بہت ماسٹر پیس کتاب لکھی. تو یہ جو اسٹال وارڈس ہیں جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے، ان کو بیس بنا کے ان کے آدھار پر میں یہاں کی ہسٹری لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے پروفیسر برج پریمی ایما، بہت بڑے تھنکر جنہوں نے منٹو پر سب سے بہتر کام کیا ہے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ سعادت حسن منٹو پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنا بھی کام کیا گیا ہے، ان میں سب سے بہتر کام اگر کسی کا ہے تو وہ برج پریمی ایما کا ہے. اسی طرح سے میری اور بھی کتابیں ہیں. اقبال پر میری 3 کتابیں ہیں، اقبال، کریٹیوٹی آف اقبال، ایستھیٹکس آف اقبال، اور بھی کتابیں ہیں. تو کئی کتابیں ابھی میری چھپ رہی ہیں. لیکن ابھی جو کتاب آئی ہے 21ویں صدی میں اردو شعریات، اچھا جو جی، تو اس میں ہم نے ابھی شاعری کا حصہ لیا ہے، پروز یا نثر کو نہیں لیا ہے. تو اس طرح سے کام چل رہا ہے، میں کرتا رہتا ہوں ابھی بھی کچھ بیسک چیزوں کو لے کے. اب ایک سوال اور میرے من میں تھا کہ شاعری زمانے کے ساتھ بدل رہی ہے، جی،
تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیونکہ پہلے تو بڑی اعلیٰ درجے کی شاعری کی جاتی تھی، اب شاعری کا کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ شاعری میں اب وہ معیار کم ہو چکا ہے، یعنی کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کا ذہنی تخلیق ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک سیمت ہو کے رہ گئی ہے، سیمت ہے، وہ کچھ اچھا نہیں لکھ پا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اب جو ہے نا، یعنی بیسک چیز کمیونیکیشن ہے جی، آپ کے ہاں، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ نئے تھاٹس، نئے ایکسپیرینسز، نئی باتیں ان تک پہنچ سکیں۔ پہلے اس کا مادھیم لٹریچر تھا، لیکن اب ہمارے پاس ٹی وی بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، اخبار بھی ہے، رسالے بھی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ماڈرنزم کے چکر میں، جس کو ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل ہوئی ہیں گایتری دیوی اسپائواک، انہوں نے آج کی جو سوسائٹی ہے اس کو تماشا سوسائٹی کہا، یعنی ہر چیز ظاہرداری ہے، شو ہے، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے کارپوریٹ، بڑے بڑے سنیما ہال اور بڑے خوبصورت دفاتر اور یہ ساری چیزیں، تو اس کو انہوں نے گایتری دیوی اسپائواک نے تماشا سوسائٹی کہا ہے، اور ہر آدمی اس تماشا سوسائٹی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تو وہ ویلیوز جن کا سمبند ہمارے کلچر سے تھا، ہماری بھاشاؤں سے تھا، ہمارے لٹریچر سے تھا، وہ ٹوٹتا بکھرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج کی جو شاعری ہو رہی ہے وہ 25 سال پہلے کی شاعری کے مقابلے میں وہ چھوٹی ہے، بہت کمتر نظر آتی ہے جی، کیونکہ آج کے شاعروں کے پاس یا آج کی نسل کے جو لکھنے والے ہیں ان کے پاس وہ ویلیوز نہیں ہے جو 25 سال پہلے کے لوگوں کے تھے، ہے نا۔ اب نہ کشن چندر کی طرح کوئی کہانی لکھ رہا ہے، نہ بیدی کی طرح، نہ منٹو کی طرح، نہ عصمت کی طرح۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی شاعری ایسی نہیں ہو رہی جو فیض کی طرح ہو، سردار جعفری کی طرح ہو، کیفی اعظمی کی طرح ہو۔ یہاں تک کہ آپ 10-15 سال پہلے آپ دیکھیں گے جیسے بہت سارے شاعری سے منیر نیازی ایک بڑے اچھے شاعر پاکستان کے، ہے نا۔ تم نے تو منیر اپنی عادت سی بنا لی ہے، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، ہے نا۔ جیسے اور ایک شاعر ہے، ان کا شعر ہے کہ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھیٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، یعنی آپ جب زمانے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا پورا وجود لہو لعان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی جو اپنی پابندیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، وہ آپ کو نکلنے نہیں دیتی، ہے نا۔ تو یہ چیزیں تھی ان کے ہاں، اور خوبصورت بیان تھا۔ مین چیز ہے بیان کا سلیقہ اور طریقہ، جو ہماری نئی نسل کے لوگوں میں کم ہے، آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور ان کی شاعری میں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں۔ اب نام لینا مناسب نہیں ہوگا، نئے لوگوں میں کئی لوگ ہیں جو ہمارے بہت قریبی بھی ہیں، اب ایک کا نام لے تو دوسرے کا نام نہ لے تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن خود جموں کشمیر میں ایک نہیں کئی نئے لوگ ہیں جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں اور بہت اچھی کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں، لیکن کمی ہے نا۔ جیسے شہریار نے کہا کہ یہ زمین ہمارے تصور سے کہیں کچھ کم ہے نا، تو ہمارا یعنی کہیں کچھ کم والی جو بات ہے وہ نئی نسل کے لوگوں میں ہے نا، کیونکہ وہ مطالعہ نہیں کرتے، مشق نہیں کرتے، ہے نا۔ پہلے لوگ ایک شعر لکھتے تھے، پھاڑ کے پھینکتے تھے جی، اور پھر دوسرے طریقے سے لکھتے تھے، پھر جو زیادہ بہتر ہوتا تھا اس کو رکھتے تھے۔ سید غالب کا جو کلام ہے پتلا ہلکا سا ہے نا، بہت زیادہ نہیں، 100 پیج بھی نہیں ہے اس کا، گنتی یاد نہیں ہے، لیکن مختصر سا کلام، لیکن دیکھیے اس کی کیا اہمیت ہے، بہت ہے نا۔ تو اسی طرح سے صرف چھپنے کے شوق کے لیے نہیں شعر کہنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اندر سے جب تک کوئی ابال نہیں ہو، پورے وجود سے کوئی چیز آپ کو مجبور نہ کرے کہ آپ شعر کہیں، تب تک نہیں لکھنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، اس پر تھوڑا سا نئی نسل کے لوگوں کو دھیان دینا ہوگا، اور ہیں کچھ ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کی کچھ آنے والی کتابیں بھی ہوں گی جو ابھی حال ہی میں آئی، اس کے بعد بھی کچھ کتابیں ہیں؟ تو یہ ہماری 2-3 کتابیں، ایک تو معاصر اردو فکشن پر ہے، اس میں جی آج 21ویں صدی کے ناول اور افسانہ پر
آرٹیکلس تھا اس میں. اور پھر ایک دوسری کتاب آ رہی ہے جو الگ الگ تنقیدی تھیوریز ہے، ساختیات، حیات پسندی، بین المتونیت اور دوسری چیزیں، تو ان کے بارے میں ایک کتاب بس آ جائے گی تھوڑے ہی دنوں میں، ہے نا. اصل میں ایک مسئلہ یہ اردو رائٹرز کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کتابیں پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں اردو میں ہندی میں ویسے پبلشرز نہیں ہے جو لکھنے والوں کو بڑھاوا دے. اصل یہ کہ کوئی بھی رائٹر ہے، اردو کا ہو یا ہندی کا ہو، کشمیری کا ہو یا ڈوگری کا ہو، ایک ایک چیز مہینوں محنت کر کے لکھتا ہے، لیکن اس کو اس کا ریٹرن نہیں ملتا ہے. بالکل وہ ریٹرن دینے والا نہیں ہے. یہ کام اکیڈمیوں کا تھا، کلچرل اکیڈمی ہے ان کو، اس کا کام تھا. NCPL ہے اس کا کام تھا. ساہتیہ اکیڈمی ہے اس کا کام تھا کہ وہ اپنے لکھنے والوں کو چاہے کسی بھی بھاشا کا ہو اس کی ہمت افزائی کرے، انکریج کرے. ہم نے سنا ہے کہ جب ہم کلچرل اکیڈمی میں یا کہیں اکیڈمی میں اپنی کتاب جمع کرواتے ہیں شائع کے لیے تو وہ سالوں پڑی رہتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آتا. تو یہ کہیں نہ کہیں شاعر کی بدگمانی، مطلب شاعر کی انسلٹ کہہ سکتے ہیں. بالکل لکھنے والے کی انسلٹ ہوگی کہ وہ اپنا خون پسینہ یہ کرتا ہے، راتیں جگا کے جو لکھتا ہے، اپنا نیند حرام کر کے لکھتا ہے، اس کے بعد اس کا جو تکلیف ہے وہ سالوں اکیڈمی پڑی. یہ تو میں نے کیا کہا گیا، یہ بہت ہی بے انصافی کی بات ہے، بلکہ بد اخلاقی کی بات ہے کہ کوئی شاعر کوئی افسانہ نہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جان پہچان والے ہوں گے کرتے، یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں. یہ بھی ہماری اکیڈمیوں میں، ہمارے اداروں میں یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ آپ کی جان پہچان ہے تو آپ کی کتابیں چھپ جائے گی، آپ کو آپ کی کتاب کا انعام بھی مل جائے گا. لیکن اگر یہ سب نہیں ہے تو آپ کی کتابیں، آپ کا مینuscript پڑا ہوا رہے گا، کوئی پوچھے گا نہیں. اچھا چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا لکھنے والا ان سب چیزوں سے محدود رہ جائے گا. ہاں وہی ہے، ہو رہا ہے نا، پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بیچ جو ایک ویلیوز کا زوال آیا ہے، ہمارے یہاں جو قدرے ہیں ان کا جو زوال آیا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ ادب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ شاعری کی اہمیت کو، نہ نثر کی اہمیت کو، نہ کلچر کی اہمیت کو. بس زندگی چل رہی ہے تو چل رہی ہے کسی بھی طرح سے، نہ ہمارا کوئی ڈائریکشن فکس ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد فکس ہے. بس ہم جیے جا رہے ہیں کسی طرح سے دوسروں کی طرح. اور ہر شخص اپنی جگہ غیر مطمئن ہے، کسی کو اطمینان نہیں ہے، کسی کو تشفی نہیں ہے نا. کہا جاتا ہے نا، کسی کو ہیرے کا دکھ ہے، کسی کو کھیرے کا دکھ ہے. تو دکھ ہر آدمی کو ہے، ہر آدمی دکھی ہے. کیوں دکھی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہمارا سسٹم غلط ہے، یا ہمارا ماحول غلط ہے، یا ہماری پالیٹکس غلط ہے، یا ہمارے سوشل ویلیوز غلط ہے، یا ہم غلط لوگوں کے بیچ گرے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سبھی، چاہے کوئی بھی ہو، کسی آستھا سے اس کا تعلق ہو، کسی دھرم سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی بھاشا سے، اپنے آپ میں مطمئن نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اب مجھے یاد آیا کہ آپ خود ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے ایک تنقید کار بھی ہیں. تنقید کاری سے یاد آیا کہ آج کل تنقید بھی کہیں نہ کہیں سیمت ہو کے رہ گئی ہے. لوگوں میں کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ برا لکھیں گے، غلط لکھیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا. نہیں، یہ ہوتا ہے اور یہ ہے. اس کے لیے تنقید لکھنے والے ڈرتے بھی ڈرتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت زیادہ فیور بھی کرتے ہیں. یعنی جن کو فیور کرنا چاہیے ان کو نہیں کرتے ہیں، اور جن کو نہیں کرنا چاہیے ان کو کر دیتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے گوپی چند نارنگ میں بھی دیکھی، شمس الرحمان فاروقی میں بھی دیکھی، اور عتیق اللہ صاحب کے یہاں بھی یہ چیز دیکھی. لیکن ایک صاحب تھے ابوالکلام قاسمی، اب ان کا دیہانت، انتقال ہو گیا ہے. وہ ان چیزوں کو نہیں کرتے تھے، اور جو جینوین ہوتا تھا اس کو رائٹر اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتے تھے. اور بھی کچھ لوگ ہیں، نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ چیز بہت غلط ہے کہ آپ اپنے تعلقات کے بنا پر، یا جس سے آپ خوش ہیں اس کا نام لیں، جس سے ناخوش ہے اس کا نام نہیں لیں. تو یہ غلط چیز ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیے انسانی کمزوری بھی ہے کہ جس سے آدمی کا ریلیشن ہے اس کو آدمی قریب سے پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کا نام لیتا ہے اپنے
तनकीदी मज़ामीन भी है किताबों में, ये फितरी चीज़ है। अब जो दूर दराज के लोग हैं उनको कम सुना है या कम पढ़ा है तो उनका नाम लेने से रह जाता है। ये मेरे साथ भी होता है, बहुत से लोग जिनको हमने नहीं पढ़ा, जिनको हम नहीं जानते हैं, वैसे दक्कन के कुछ लोग हैं, चेन्नई के कुछ लोग हैं, उनकी शायरी से उनकी कहानियों से कम वास्ता पड़ता है, जानते नहीं है, तो अक्सर उनके नाम लेने से रह जाता है। और जो लोग हमारे करीब है उनके नाम आ जाते हैं, उनकी चीज़, उनके अशार हमको याद हैं, उनकी कहानियों के नाम याद हैं, तो बार बार आ जाते हैं। तो ये चीज़ एक मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ है कि तनकीद जो होनी चाहिए बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए और गैर जानिबदारी से होनी चाहिए, तभी वो तनकीद कहलाएगी। आखिर में एक सवाल जी कि अब नई नस्ल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो शायरी के हवाले से हो, अफसाने के हवाले से हो? देखिए, लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आदमी अपनी ज़ात को समझे, अपने आसपास की ज़िंदगी को समझे और ज़माने को समझे और ज़बान को समझे। और जब तक ये समझ नहीं होगी ये नहीं लिख सकता है। तो अपनी ज़ात, ज़िंदगी, ज़माना और ज़बान को समझने के बाद ही आदमी अगर कलम उठाए तो अच्छा कुछ लिख सकता है। यही मेरा मैसेज। जी, बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज रिकॉर्ड हुआ ना मुलाकात में प्रोफेसर कुद्दूस जावेद साहब। तो चलिए रुखसती लेते हैं, अगली बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।